میں गुज़ारिश करूँगा कि गुलाम हुसैन साजिद साहब से जो आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, बुलंद पाया अदीब हैं, शायर हैं, तो मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि अपने उपकार से हमें नवाज़ें। जनाब गुलाम हुसैन साजिद साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं जब से ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ और ख़ास तौर पर शिराज राज और गुल परवेज साहब और अपना रेश मैसी साहब को जब अभी मैंने सुना, तो मुझे एक सवाल मैं अपने आप से मैंने किया कि मैं इस महफिल में क्यों हूँ। और वो इसलिए कि जितनी गहराई से, और बल्कि मैं शिद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कि जितनी शिद्दत से ये एहसाब जो हैं, ये आफ्ताब जावेद को जानते हैं, मैं शायद उतना नहीं जानता। मेरी उनसे जो निस्बत है या उनसे जो ताल्लुक़ है वो पिछले तकरीबन 13 बरस से है, और वो भी इत्तफाकी था इस लिहाज से कि मैंने हल्का अरबाब ज़ौक़ का इलेक्शन लड़ा था और दोस्तों ने मुझे आफ्ताब जावेद बतौर जॉइंट सेक्रेटरी के दिया था। अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ कि हम वो इलेक्शन हार गए, और उस इलेक्शन हारने के नतीजे में हम में जो है मोहब्बत का एक रिश्ता पैदा हुआ। सिर्फ ये एक मोहब्बत ही ऐसा जवाब है जो मेरे यहाँ होने का शायद सबब है और जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। वरना मैं समझता हूँ कि इस महफिल की सदारत जो है वो मैसी साहब को जो है वो करनी चाहिए थी। आफ्ताब से जब पहली मरतबा मुतारिफ हुआ या मुझे मुतारिफ करवाया गया, तो मैंने पूछा कि ये कौन साहब, क्योंकि मैं अगरचे इनके असातिज़ा जिनमें भी मोहम्मद खालिद का जिक्र आया, यानी जो 70 की दहाई के शायर थे, मेरा ताल्लुक उस नस्ल से है और वो मेरे बहुत गहरे दोस्त भी थे। लेकिन इत्तेफाक है कि शिराज से तो मैं निस्बतन पहले, जब वो खुद हल्के के सेक्रेटरी बने, वाकिफ हो गया, लेकिन आफ्ताब से मेरी जो निस्बत है वो बहुत देर में बनी, और शायद और देर तक इनसे आगाह न हो सकता अगर मुझे हल्के के मामलात में इनके साथ जब जोड़ न दिया जाता। बहरहाल मुझे मुतारफ करवाने वाले ने ये कहा कि वो ज्ञान लिखते। अच्छा, यहाँ गुल परवेज साहब ने भी ये बात की और मैसी साहब ने भी ये बात की कि ये ज्ञान आखिर है क्या। ये आयात हों या ये कश्फ हो या जो भी से आप नाम दे लीजिए, असल में शायद आफ्ताब ने इसे एक अलग सिनफ सुखन के तौर पर पहचाना है, और किताब का नाम भी शायद इसीलिए ज्ञान रखा है। और कोई और ऐसा आदमी कम से कम पाकिस्तान में और नहीं है जो ज्ञान लिखने का दावा करता हो। वाह। बल्कि लिखने का लफ्ज़ तो मेरा ख्याल में शायद इतना अच्छा नहीं है, जो ज्ञान कहने का दावा करता हो या ज्ञान कहता हो। मैंने इनके ज्ञान जो है वो पढ़े भी। इनकी जो तकरीब हुई थी लाहौर में, बल्कि 2 तकरीबात थी, और इत्तेफाक से दोनों की सदारत मेरे हिस्से में आई थी, और उसकी वजह वही मोहब्बत थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन इनके ज्ञान जब भी मैंने इनके मुंह से सुने हैं, इन्होंने मुझे सुनाए, मेरे घर में भी आकर हमने बहुत ये सारे ज्ञान मैंने इनसे सुन रखे हैं। तो ये अपना कोई ज्ञान भी अपनी आंखें भगोए बगैर नहीं सुना। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। और उसका सबब ये है कि ये बहुत भीगे हुए आदमी। वाह। शायरी में मैंने बहुत शायरों को पढ़ा है और बहुत शायरों से मेरी ताल्लुक भी रहा, निस्बत भी रही है, और शायद दुनिया भर में मैं भी पढ़ता रहता हूँ। तो दुनिया भर की जो शायरी मैंने पढ़ी है, या जिन लोगों से, जिन शायरों से, खासतौर पर उर्दू ज़ुबान के या पंजाबी ज़ुबान के जिनसे मेरा ताल्लुक है, कोई भी शायरी को इस तरह बसर करने वाला आदमी नहीं है वाह वाह, जिस तरह आफ्ताब जो है वो शायरी को बसर करता है। क्या बात। शेर इस पर जो है वारिद होता है। अब उसके पीछे जाहिर है कि इनकी जो जिस तरह की जिंदगी इन्होंने गुजारी है, जो जाहिर है आज से पहले मुझसे ओझल। आज मैंने आफ्ताब को, अगर सही मानों में आफ्ताब को जाना है, तो मैंने आज जाना।
پتہ نہیں مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے آفتاب سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، یہ کن حالات میں یا کن مشکلات میں ہے۔ اس نے اپنی کبھی کوئی مشکل مجھے بتائی نہیں، اور میں نے کبھی اس سے اس کی کبھی کوئی مشکل پوچھی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شاعر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ذرا آسودہ ہوں تو شاید سبھی ویسے ہی ہوں گے۔ اچھا، یہ آسودگی میں مالی آسودگی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی لکھنے والا جو ہے وہ اس کے علاوہ تو آسودہ نہیں ہوتا، اور اگر یہ آسودہ ہوتے تو شاید یہ کتاب وجود میں نہ۔ ابھی محسی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے اصل میں یہ ان کا غصہ ہے، اور یہ اس میں بڑی حقیقت ہے۔ اس کے اندر اس کتاب کی جو نرمی ہے، اس کے اندر جو لطافت ہے، اس کے اندر جو حسن ہے، اس کے اندر جو آیات جیسی جو ایک جو وہ دلکشی ہے، اور اس کے اندر جو کہہ لیجئے کہ داستانوں یا کتھاؤں جیسی جو ایک جو ہے وہ اسرار ہے، یہ اسرار جو ہے وہ اس غصے کو دبانے سے پیدا ہوا۔ وہ پھر بھی دبا نہیں، وہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کے کہیں پس منظر میں وہ موجود ہے۔ یہ اس پہاڑ کی طرح ہے، مجھے لگتا ہے آفتاب جاوید، جو لاوے سے بھرا ہوا ہو لیکن ابھی لاوا پھٹا نہیں۔ بہت اچھی رمیش صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی محسی صاحب نے، کہ آئس برگ کی طرح ہے، اس کا ایک معمولی سا حصہ پانی سے باہر ہوتا ہے، باقی تو سب پانی کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھائی اس کا ایک معمولی سا حصہ ہی دیتا ہے۔ آفتاب جاوید جو ہیں، یعنی گیان، اصل میں گیان کو پڑھ کر ہمیں اس گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے جو ان کی ذات میں ہے اور جو ان کی فکر میں ہے۔ اچھا، میں ابھی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ جو بھی جتنے بھی ہمارے مسیحی دوست ہیں، مسیح دوست ہیں، عجیب بات ہے کہ آفتاب کی وجہ سے ان میں سے اکثر کی کتابوں کے دیباچے میں نے لکھے۔ اچھا، وہ خواہ افسانہ نگار ہیں، وہ شاعر ہیں۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسا آدمی بھی ہے جو آفتاب کی وجہ سے میرا دوست نہیں ہے، اور وہ نذیر قیصر ہے۔ وہ شاید اس لیے میرا دوست پہلے بن گیا کہ وہ میں قدرے آفتاب سے پہلے پیدا ہو گیا تھا، اور جب میں ملتان میں تھا تو نذیر قیصر بھی وہیں تھے، تو ہماری دوستی وہاں سے ہوئی۔ میں نے ہر اس آدمی کو پڑھا ہے جس کا آفتاب سے تعلق ہے اور جس کا آفتاب کی وجہ سے مجھ سے تعلق ہے۔ تو میں نے یہ بات محسوس کی کہ وہ غصہ جو آفتاب میں ہے وہ شاید ان سب لکھنے والوں میں موجود ہے، خواہ وہ افسانہ نگار ہیں، خواہ وہ شاعر ہیں، جو مجھ تک ان کے ذریعے پہنچے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آفتاب جتنا بھیگا ہوا آدمی ہے، اتنا بھیگا ہوا آدمی اور کوئی اس سیکٹ میں موجود نہیں۔ یہ جو ان کا جو حسن ہے، ان کا جو جمال ہے، یہ ہی اصل میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ خاصہ ہے، اور وہ ان کی شخصیت کا بھی حصہ ہے، اور ان کی جو ہے شاعری جو ہے ظاہر اس میں بھی آتا ہے۔ اچھا، وہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو گیان کیوں کہتے ہیں، تو چلو گیان کہنے میں حرج کیا ہے، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک الگ صنف سے مثلا ہم اس کو غزل تو نہیں کہہ سکتے، یہ نثری نظمیں بھی نہیں ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر نثری نظموں میں موجود نہیں۔ میں نے جتنی بھی اردو کی نثری نظمیں پڑھی، ابھی گرچہ ان نثری نظم کا کوئی بڑا شاعر پیدا نہیں ہوا، یہ میرا دعویٰ ہے، لیکن جتنی بھی میں نے شاعری پڑھی ہے اپنے زمانے کے دوستوں کی، ثروت حسین سے لے کر اور آج تک جو لوگ لکھ رہے ہیں، یا اس سے بھی پہلے محمد سلیم الرحمان سے لے کر، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چنگاری جو ہے وہ پھوٹتی ہے، اور کچھ چنگاریاں جو ہیں ان کو ملا کے ایک شرارہ ہم جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی بات نثری نظموں میں ہے۔ نثری نظمیں ابھی اپنا کوئی امپیکٹ بنانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہیں، لیکن آفتاب کا تو مختصر سے مختصر جو ہے گیان ہے، وہ بھی ایک امپیکٹ بنا، وہ بھی ایک تصویر بناتا ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں، جیسے کہ بہت بڑا ایک وہ میورل بنا دیتی ہیں، اور وہ میورل جو ہے وہ بین المذاہب جو ہماری کہہ لیجیے فکر ہے، جو ہماری سوچ ہے،
وہ اس پر محیط ہو جاتا ہے۔ یعنی ابھی آپ نے گیان پڑھا جس میں آپ نے ویسے بہتر کہا، لیکن وہاں 72 کا لفظ ہے، اصل میں 72 چراغوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ 72 چراغ جو ہے وہ سمبل ہیں ان 72 لوگوں کے جو میدان کربلا تھے حضرت امام حسین کے ساتھ۔ اور جب چراغ جو ہے وہ بجھا دیا گیا تھا اور ان کو رخصت کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہ رخصت نہیں ہوئی۔ اچھا، ایسے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں، لیکن اصل میں کسی بھی سوچ کی، کسی بھی کہہ لیجیے نظریے کی سب سے بڑی طاقت وہی لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آفتاب جو ہے وہ خود ان 72 لوگوں میں مجھے شامل محسوس ہوتا ہے، اور یہ وہ چراغ ہے جو اس خیمے میں جو ہے وہ جلتا رہا اور آج بھی جل رہا ہے۔ یہ وہ چراغ نہیں جس کو بجھا کر رخصت کی اجازت دی گئی تھی، یہ وہ چراغ ہے جس کو جلا کر لوگوں کو باہر روک دیا ہے۔ تو بھئی ہم تو آفتاب کی جو شاعری ہے، یا جو بھی آپ کہیے، نثر کہیے، شاعری کہیے، گیان کہیے، جو بھی ہے یہ جو بھی اسے کہیے، لیکن ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرف ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مجھے میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کتاب، آفتاب نے بہت پہلے مجھے کتاب دی تھی، شاید میں پہلا یا دوسرا آدمی ہوں گا جس کو یہ کتاب ملی ہوگی، اور میں نے لکھا بھی اس کتاب پہ، وہ چھپ بھی چکا ہے ایک میری کتاب میں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مجھے دونوں کتابیں آج نہیں ملی، نہ گیان سنانے کے لیے گیان والی کتاب ملی ہے، نہ اپنا مضمون پڑھنے کے لیے مضمون والی کتاب ملی، اور یہ بہت اچھا ہوا ہے میرے حق میں، ورنہ شاید میں ان تمام جو ہے وہ میرے پھر ایک آدمی جو ہے وہ باعث ہو جاتا ہے نا، میں نے یہ کہہ رکھا ہے، میں نے تو یہ سوچا اور میرا یہ خیال ہے، تو میں آفتاب کو آج بالکل ایک نئے انداز سے دیکھا ہے میں نے، اور میسی صاحب نے اور گلپرویز صاحب نے اتنے اچھے تجزیے کیے ہیں، اور آفتاب کی ذات اور اس کی شخصیت کے اتنے نمایاں نئے پہلو مجھ پر جو ہے وہ منکشف ہوئے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آج کی جو یہ محفل ہے اس کا میرے لیے تو کم از کم حاصل یہی۔ اور میں قلمکار جو ہماری یہ تنظیم انٹرنیشنل قلمکار، یہ غالباً نام ہے میرے ذہن، جی قلمکار انٹرنیشنل، جی اس کا اس لحاظ سے میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی اچھی، میں اور بھی شرکت کرتا رہتا ہوں اس طرح کی محفلوں میں، لیکن کسی آدمی کے بارے میں اتنی اچھی گفتگو اور اس کو جاننے والوں کا اتنی محبت سے اس کا ذکر کرنا، اور پھر اتنی معیاری جو ہے وہ ایک محفل ہونا، یہ شاید آج سے پہلے میرا یہ تجربہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ میں نے بہت بڑے لکھنے والوں کے ساتھ، جیسے شمس الرحمان فاروقی ہیں اور نیرنگ صاحب تھے، ان جیسے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح کی محفلوں میں حصہ لیا ہے، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم لوگ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج پہلی بار مجھے لگا کہ سب نے سچ بولا ہے، اور شاید میں بھی کسی حد تک سچ ہی بول رہا ہوں۔ تو بہت ہی خوشی ہوئی ہے، اور بڑی میں عزت افزائی سمجھتا ہوں کہ مجھے آفتاب نے یہ موقع دیا کہ میں آپ دوستوں سے متعارف ہو سکوں، اور حریش محسی صاحب کو دیکھنے کی مجھے بڑی تمنا تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ کسی تقریب میں پیچھے شاید آنے والے تھے، اس کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ وہ شیراز راج کی جو کتاب کی تقریب تھی، تو بہرحال آج ان کو روبرو دیکھ لیا، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں نے مجھے تو یوں لگا کہ جیسے آپ کے روپ میں میں نے ایک اور پیغمبر کو جو ہے وہ دیکھا۔ ارے مروا دیا، دو پیغمبر ایک بیان میں نہیں رہ سکتے۔ آپ آفتاب کو مروانا چاہ رہے ہیں، میں نے وہ مدعا آپ پہ ڈال دیا۔ بہرحال بہت شکریہ جناب، بہت محبت۔ میں اب اس کتاب کو دوبارہ پڑھوں گا، ان کہہ لیجیے جو رائے ہمارے دوستوں نے دی اور جس طرح سے اس کو دیکھا ہے اس کی نظر جو ہے وہ روشنی میں، اور کتابیں جو ہیں وہ اصل میں شاعری کا سب سے بڑا حسن پتہ کیا ہوا کرتا ہے اچھی شاعری کا، کہ جب بھی اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نئی ہوتی ہے۔ یہ ناول نہیں ہے کہ جس کو ایک دفعہ پڑھیں گے اس کی کردار جامد ہو جائے۔ شاعری تو جامد نہیں ہوتی، اس کے مفاہیم بھی جامد نہیں ہوتے، ظاہر سفر کرتی رہتی ہے، زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو ہماری قدیم ترین الواح ہیں وہ آج
بہت شکریہ. پیشتر اس سے جی بہت کہ بہت آپ شکریہ. ختم کریں. مجھے تھوڑا سا آفتاب میں بڑا معافی مانگتا ہوں آپ سے. یہ آج کل کی جو کتابت ہے چونکہ یہ کمپیوٹر سے کی جاتی تو اس پہ وہ تشدید وغیرہ کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. تو میں رکا بھی تھا یہ 72 اور 72 کے. یہ لکھا بہتر ہی ہوا. جی وہ میں عرض کرتا ہوں اصل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں آج کل کی کتابت میں, لیکن بعض احباب اس کا تردد نہیں کرتے. یہ بات ہے. آپ میری یہ کوئی کتنی کتاب بڑی پڑھیں گے تو غلطی. آپ کو شکریہ آپ نے مجھے اس کی میں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی کتاب کبھی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ مشکل پیش جائے گی. چلیں دیٹس گڈ. تھینک یو. شکریہ. صرف کرنا چاہتا ہوں جیسے غلام حسین ساجد صاحب, حریش محسی صاحب میں نے آپ دونوں کی بڑی گفتگو بڑے ہی انہماک سے بڑے دھیان سے سنی ہے. تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں آج پہلی دفعہ آیا. یعنی ایک میرا پہلا جو ہے وہ پہلا دن ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں, اور قلمکار کے لیے بھی یہ بہت بڑا دن ہے. بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسے بہت ہی عظیم اور خوبصورت شخصیات آج ہمارے پلیٹ فارم پہ ہیں. تو میں آفتاب صاحب سے جب میں نے پہلی دفعہ میں ان کو دیکھا, اور جب میں آج میں اتنی غور سے سن رہا ہوں, اتنے غور سے کہ میں اپنا بھول گیا. واقعی آفتاب صاحب کی جو باتیں ہیں اور ان کی شاعری, ایک جب میں کچھ مجھے ان کا کلام ملا اور انہوں نے مجھ پر مہربانی کی اور بھیجا, تو یہ واقعی بڑا ہی خوبصورت کلام اور خوبصورت باتیں جو ہے وہ بیسیکلی ایک سوال جو ہے وہ ہمارے شاید ناظرین سننا چاہتے ہیں, تو یہ آفتاب صاحب کی زبان سے کہ شاعری جو ہے وہ 2-3 آپ 1 منٹ میں یہ بتا دیں کہ شاعری ہوتی کیا ہے. یہ آفتاب صاحب. یہ جو ابھی چاروں دوستوں نے باتیں کی نا, یہ شاعری. اچھا واہ بہت چلاک ہے آفتاب. کیا بات. یہ شاعری تھی, کیونکہ شاعری میں ہی ہم بعض اوقات شاعری میں محبت چونکہ بہت اس کا ایک پہلو ہوتا ہے, ہم بہت ساری ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو بہت بڑی ہوتی ہیں. تو مجھے آپ غلام حسین ساجد صاحب کی, آپ کی گل اور شراز کی باتیں سن کر یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوں اور باتیں بہت بڑی ہیں. تو شاعری یہی تو ہوتی ہے. اور ایک اور بات کہ حریش صاحب نے جو بات کی نا عاجزی کی, کہ جب عاجزی اور فروتی ختم ہو جائے تو پھر سمجھے کہ آپ کا سفر رک گیا ہے. میں نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے کہ یہ سفر رکنا نہیں چاہیے. جس سے بھی ملا ہوں کوشش کی ہے کہ اس کو عزت دوں اور اس کو بڑا مانوں. اس لیے سیکھنے کے بہت زیادہ مواقع ملے, کیونکہ جب آپ کسی کو تسلیم کرتے ہیں نا تو پھر وہ اپنے بہت سارے ایسے دروازے کھولتا ہے جو وہ کسی پہ نہیں کھولتا. تو میں جس سے بھی ملا ہوں یہی شاگرد بن کے ملا ہوں کہ میں آپ کو سیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ جو نبیوں پیغمبروں والی باتیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی طاقت سے اور جن کی محبت سے میں لکھ رہا ہوں. اور حریش صاحب ایک وہ گیان ہے آپ اس کتاب میں کہ میں 1,24,000 کی دعاؤں سے محب ہوں. حجرے کا دروازہ کھولوں اس سے پہلے کہ میرے اندر کی روشنی میری جان لے. واہ واہ. اچھا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی روشنی جن کی برکت سے میں لکھتا ہوں. تو اس لیے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. سچی بات ہے, یہ وہ لفظ نہیں ہے. اور میں بشیر صاحب آپ کے لیے یہ گیان پیش کرنا چاہتا ہوں, اور بلکہ یہ اس کو سمجھے کہ یہ آج سب کے لیے اس کی ضرورت ہے. ہمیں یہ گیان دیکھیے گا. غرور وہ تیز رفتار گھوڑا ہے جو اپنے سوار کو لے کر ہمیشہ کھائی کی طرف دوڑتا ہے. اس گھوڑے پہ کبھی سوار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات دوستوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بہت بڑی چیز بن گئے ہیں, لیکن اصل میں وہ آپ اس گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں جو کھائی کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو میں تو یہ بولتا رہوں گا
کہ نبی تو بہت بڑی چیز ہے، اگر میں بندہ ہی بن جاؤں. ہریش بھائی یہاں لوگ بندے بھی نہیں بن رہے، وہ میں بندوں اور کی بات کر رہا تھا، میں آفتاب جاوید کی وہ بات کر بھوت رہا ہاں، وہ کوئی بھوت اور چڑیلے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، لیکن انسان نہیں بنتے. تو یہ جو انسان ہونا ہے نا، یہی یہی بہت بہت ہے. بڑا کام اور ہے. یہ بڑا کام ہے. اور بشیر صاحب یہ ذرا جان دیکھیے کہ میں خدا کو کہاں تلاش کرتا ہوں. جی تم جسے آسمانوں میں تلاش کرتے ہو، میں نے اسے یتیم بچوں کے آنسوؤں میں دیکھا. واہ، واہ واہ، بہت بہت اچھا. ٹھیک ہے، تو جس کو خدا یہاں ملتا ہوگا نا، میرا نہیں خیال کہ وہ متکبر ہو سکتا ہے یا وہ کسی غرور کے گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہے. اس کا خدا تو ان یتیم اور بیواؤں کے آنسوؤں کے اندر کہیں ہے. اور بہت میں اچھا. چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ چھوٹا بن کے رہوں. اور یہ جو چھوٹا بننے کا فائدہ ہے نا، یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ پہ بہت سارے لوگوں کی جو مہربانی ہے وہ جاری رہتی. جی بہت شکریہ. بہت اچھا. سب کا شکریہ ہی ادا کرنا چاہتا ہوں جناب شہراز راج صاحب کا، گل پرویز صاحب کا، ہریش میسی صاحب کا، غلام حسین ساجد صاحب کا. آپ لوگوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں جاوید آفتاب کی زندگی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، اور قلم کار انٹرنیشنل کے سارے سننے والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ادیب اور شاعر ہی ہیں جو معاشرے کو سنوارنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اور ہم اس طرح کے اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. جاوید آفتاب کے ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بجھنے سے گر دیے بچائے جا سکتے ہیں، بجھنے سے گر دیے بچائے جا سکتے ہیں، پھر تو اپنے ہاتھ جلائے جا سکتے ہیں. بہت اچھا. ان لوگوں سے دل کا ملنا مشکل ہے، ان لوگوں سے دل کا ملنا مشکل ہے، ان لوگوں سے ہاتھ ملائے جا سکتے ہیں. ایک کلی سے آنگن مہک بھی سکتا ہے، ایک کلی سے آنگن مہک بھی سکتا ہے، ایک ماچس سے شہر جلائے جا سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے. ڈال لیے ہیں ہم نے پھول نیاموں میں، ڈال لیے ہیں ہم نے پھول نیاموں میں، اب دشمن کے ہوش اڑائے جا سکتے ہیں. واہ واہ. دوستو، بہت اچھا. آفتاب جاوید صاحب کے ان اشعار کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان. بہت شکریہ جی عاصم کھنہ صاحب، تھینک یو سو مچ. میں بھی آپ سب کا اور قلم کا انٹرنیشنل کی تنظیم کی جانب سے اور اپنی طرف سے، خاص طور پر ہمارے آج کے خوبصورت مہمان جناب آفتاب جاوید صاحب اور آج کی اس نشست کے صدر جناب غلام حسین ساجد صاحب، پروفیسر گل پرویز صاحب، شہراز راج صاحب اور ہریش میسی صاحب، آپ سب کا میں بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور قلم کار انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم کو عزت بخشی. اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، تو ضرور اس کو آپ شیئر بھی کیجئے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سرگرمی سے، اس ایکٹیویٹی سے، ہمارے اس پروگرام سے بہت سے لوگوں کو یا بہت سے لوگوں تک وہ گیان جائیں جو شاید وہ کسی اور سے نہیں سنتے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.